अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप जानते हैं कि आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुबह खैर मुलाहिज़ा फरमाते हैं हर इतवार की सुबह अपनी मेज़बान युसरा खान के साथ। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी वो प्रोग्राम होगा जिसका आपको बेपनाह इंतज़ार रहा होगा। यकीनन आप प्रोग्राम कितना पसंद कर रहे हैं इसका हमें मालूम होता रहता है बज़रिया आपकी ईमेल्स, बज़रिया आपकी फीडबैक, और फेसबुक पर हमारा पेज सुबह खैर QTV के नाम से जो मौजूद है उस पर आपकी बहुत ज़्यादा कसरत से दुआएं, पोस्ट, सजेशन, सवालात हम तक पहुँचते हैं और ये तमाम सवालात, ये तमाम सजेशंस, ये तमाम पोस्ट हमारे लिए बेहद अहम होती हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम कुछ मुख्तलिफ है और यकीनन अगर आपने हमारा पेज ज्वाइन किया होगा तो वहाँ मुख्तलिफ पोस्ट भी थी आपके लिए कि आज कुछ चॉकलेटी सरप्राइज़ है आपके लिए, आज कोई स्पेशल मेहमान है हमारे प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम का स्टार्ट कुछ मुख्तलिफ होगा। और यकीनन जहाँ मुझे लगता है या हमारी टीम सुबह खैर मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये सस्पेंस क्रिएट करने में कामयाब हुई, वहीं आपके अंदर अब बर्दाश्त ख़त्म सी होने लगी होगी कि बस अब जल्दी से मालूम हो जाए कि आज का सरप्राइज़ क्या है, हम क्या नया करने जा रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर में। तो यकीनन आप जानते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह खैर और QTV की रिवायत रही है कि हम हर मरतबा कोशिश करते हैं कुछ मुख्तलिफ अपने नाज़रीन के लिए लाएँ, और क्योंकि इतवार की सुबह है और लोग कोशिश करते हैं कुछ नाश्ते में गर्मा गर्म मिल जाए, कुछ केक हो जाए, कुछ मफ़िन्स हो जाएं, जो भी हो, कुछ मज़ेदार हो। तो आज हम नाज़रीन कुछ ऐसी ही बातों से आगाज़ करें। हमारे साथ जो मेहमान नाज़रीन मौजूद हैं उनकी जानिब मैं बढ़ूँगी। मैं बता दूँ इससे पहले भी सुबह खैर में आपने इनको देखा है, बहुत पसंद किया है, हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ है। आज हम इनसे सीखेंगे कोई एक रेसिपी, क्या सिखाएंगी उन्हीं से जानेंगे। आइए अपनी बहुत सारी मोहब्बतों के साथ खुशामदीद कहते हैं हमारी शेफ़ सैयदा तौक़ीर फ़ातिमा साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको। और माशाल्लाह एक जो कहते हैं ना किचन और उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है सुबह सुबह। और अगर आप देखें नाज़रीन तो आपकी वालिदा मोहतरमा सुबह सुबह किचन में जाती हैं, एक जानिब अंडा फ्राई हो रहा होता है, एक जानिब चाय बन रही होती है, और जिससे कुछ डिफरेंट हो जाए, यानी कुछ केक मफिन्स मिल जाए तो फिर तो क्या बात। आप तो अपने बच्चों की फेवरेट होंगी, बल्कि सुपर मॉम वाला कॉन्सेप्ट होगा। बहुत ज्यादा कि बाजार का तो ये लोग पसंद करते ही नहीं है बच्चे, सिर्फ घर में बनाना चाहिए। अच्छा ये बताएं, आज जो बच्चे, जो बड़े, जो खवातीन, जो मेरे प्यारे नाज़रीन देख रहे हैं आपको, उनको क्या सिखा रहे हैं आप? हम सिखा रहे हैं आज फज ब्राउनीज। ओके, फज ब्राउनीज और फज ब्राउनीज में फर्क होता है। अच्छा। हाँ, फज ब्राउनीज जो होती है उसमें चॉकलेट जो होती है लिक्विड ऊपर हम डालते हैं। जब बनेगी, तैयार होगी, सामने आएगा, मतलब फिर देखिएगा, सरप्राइज है ये। आपने पूरी तरह जो कहते हैं टेम्पटेटिंग दैट सस्पेंस यू हैव क्रिएटेड दैट कि चॉकलेट होगी ऊपर, हम ब्राउनी बना रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, जो हमारे नाज़रीन बनाने के लिए तैयार है या जो रेसिपी नोट करने के लिए तैयार है, रेसिपी हम थोड़ी देर में बताएंगे नाज़रीन। आप पेन कॉपी जो भी है आपने निकाल लीजिए, मुझे ये बताएं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। हमें फज ब्राउनीज के लिए हमें कैस्टर शुगर, सही, कोको पाउडर, चॉकलेट, ब्राउन शुगर, क्रीम और बटर। ठीक है। और ये एसेंस है। अच्छा, एग। ठीक है, इन सब चीज़ों की अब हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, ओवन हमारे पास मौजूद है, प्री हीटेड होगा, क्या टेम्परेचर? प्री हीट होगा, ओवन प्री हीट होगा। अभी हम इसको 20 मिनट्स प्री हीट करेंगे। अच्छा, ठीक है, और 180 डिग्री पे 180 डिग्री 20 मिनट्स प्री हीट होगा, और होगा। हम इसका आगाज करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं आपका पहला स्टेप क्या है? मेरा पहला स्टेप है कि मैं सबसे पहले मैदा, कोको पाउडर और ये चीज़ें छानूंगी। अच्छा, ठीक है। तो मैं कहूँगी नाज़रीन, आप हमारे इस कैमरे के लेंस के थ्रू देखते रहेंगे हमारी शेफ अपने किचन कॉर्नर में क्या कर रही हैं। उतनी देर में मैं अपनी नशिस्त की जानिब जानती हूँ नाज़रीन, और अपने बाकी मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। आप स्टार्ट कीजिए नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ सैयदा तौक़ीर फ़ातिमा, और हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी फज ब्राउनीज, चॉकलेट ब्राउनीज है। चॉकलेट किसको नहीं पसंद होती नाज़रीन? मेरे ख्याल में हर उम्र का इंसान, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ख़वातीन हो, मर्द हजरात हो, सब बेपनाह मोहब्बत और बहुत ज़्यादा शौक से चॉकलेट खाया करते हैं। तो चॉकलेट ब्राउनीज़ भी मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। हम रेसिपी जानेंगे पूरी तरह से कुछ देर में, लेकिन इस वक्त मैं खुशामदीद कह रही हूँ हमारे मेहमानों को। नाज़रीन, हर दफ़ा हमें ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह को सुबह बखैर बनाएं, खैर की बातों के साथ। तो आज नाज़रीन जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो मौजू बेहद अहम है, और मौजू यकीनन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कि शो ऑफ, ये टर्म क्यों इतनी हम यूज़ करते हैं, ये नमूद नुमाइश क्या है, इससे कैसे बचा जाए,
جائے اور جو لوگ اس انداز میں یا اس طریقوں کو اپنانے لگے ہیں ان کے لیے دین اسلام کس طرح اصلاح فرما رہا ہے، کیا احکامات ہمارے لیے موجود ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بحیثیت مسلمان نمود و نمائش منع کی گئی تو کن الفاظ میں منع کی گئی، آئیے آج اسی حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نمود و نمائش کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ ہمارے ساتھ 2 مہمان اسکالرز ناظرین تشریف فرما ہوں گی۔ ہماری پہلی مہمان جو یہاں تشریف لا رہی ہیں، آپ کی بے پناہ جانی پہچانی، آپ نے بے پناہ محبتوں سے انہیں نوازا، بہت پسند فرمایا، ہماری بہت ہی پیاری اسکالر محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آئیے خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو امتیاز بھائی جی، تشریف رکھیے۔ ناظرین یہ ہماری پہلی مہمان اسکالر ہیں اور آپ ہی کے ساتھ ہماری دوسری مہمان اسکالر بھی یہاں تشریف لا رہی ہیں، یہ بھی آپ کی جانی پہچانی، صبح بخیر میں پہلے بھی آپ انہیں ملاحظہ فرما چکے ہیں، ان کے خوبصورت انداز میں گفتگو سن چکے ہیں، آج ان سے بھی جانیں گے نمود و نمائش۔ اس حوالے سے یہ ہمارے ویورز کے لیے اتوار کی صبح کس طرح ایک پورا انفارمیٹو پنچ لے کر آئی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہماری اسلامک اسکالر محترمہ آمنہ عمران صاحبہ کو۔ السلام علیکم آمنہ۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو بھی، تشریف رکھیے گا اور میری جانب سے میرے دونوں ہی مہمانوں کو اجتماعی طور پر صبح بخیر، بلکہ تینوں ہی مہمانوں کو صبح بخیر میں کہوں گی۔ ناظرین ایک کارنر پر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوکنگ کا سلسلہ جاری ہے، بیکنگ کا سلسلہ مجھ سے جاری ہے اور اگر آپ ریسیپی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی مس نہیں کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کی ریسیپی ہم پیج صبح بخیر کیو ٹی وی فیس بک پر بھی، فینس آف ARY کیو ٹی وی پر بھی اپلوڈ کر دیں جلد از جلد۔ آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، موضوع ہے نمود و نمائش اور یقیناً یہ شو آف کرنا، اپنی چیزوں کا دکھاوا کرنا کہ ہمارے پاس اتنے مال ہے، اتنی دولت ہے۔ آج کل کے دور میں امتیاز بازی جہاں ہم کہتے ہیں، یہ ایک ہمارا کانسیپٹ اور تصور ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اگر ایک شخص کہیں نہ کہیں کامیاب ہے تو اس گلیمر کی دنیا میں وہ کوشش کرتا ہے اپنی کامیابی کا اظہار کرے، شو آف کے ذریعے چیزیں دکھائے کہ میرے پاس اتنی مہنگی چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس تناظر میں اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں، نمود و نمائش کیا فرمائیں گے امتیاز بازی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، بے شک، اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تبذر تبذیرا۔ دیکھیں یہ کیا ہے نمود و نمائش؟ اگر ہم اسلام کی اس ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو اسلام نے 2 چیزوں سے منع کیا، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ یہ دونوں ٹرمز کیا ہیں کہ اسراف یہ ہوتا ہے کہ جائز ضرورتوں پر آپ حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، اور تبذیر کیا ہے کہ ناجائز ضرورتوں پر خرچ کرنا، اس پر فخر کرنا، اس کی نمائش کرنا، جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے صحیح، نمود و نمائش۔ صحیح، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صحیح، اب یہاں ایک کنسپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کسی کے پاس علم ہے، مال ہے، دولت ہے، اسے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس پر عطا اللہ کی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بلا شبہ، تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ جو عطا کرنے والا ہے، اگر آج اس نے مجھے عطا کیا کل وہ کسی اور کو بھی عطا کر سکتا ہے، وہ محروم بھی کر سکتا ہے، وہ ذات بے نیاز ذات ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ اور زیادہ ہمیں عطا کرے گا۔ اور یہاں اللہ نے متقی لوگوں کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے نمود و نمائش؟ اسے آپ ایک جہت سے دیکھیں تو اب انسان کے پاس بعض اوقات مال ہے اور اس پر فخر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے وہ دوسروں کو نمائش کرتے ہوئے دکھاتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے۔ اور ایک اور جہت سے دیکھیں تو کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ قرض لے کر یا کسی دوسرے سے لے کر اسے اپنا مال شو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت سے کام لیتا ہے اور اس پر فخر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں آپ دیکھیں تو دونوں باطنی طور پر ایک ادنا اور بہت کم ظرفی کی علامتوں میں شمار ہوں گے، بے شک، بے شک، یقیناً، اور ان کی وجہ سے بہت سارے اخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایک ہمارے معاشرے میں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کی جاتی ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی تگ و دو کی جاتی ہے۔ یہ خیال نہیں رکھا جا رہا کہ کسب حلال کی برکتوں سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ناجائز ذرائع سے دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے اور وہ بہت سارے اخلاقی مسائل اور معاشرتی مسائل کو لے کر آتی ہے۔ اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں تو سادگی کی تعلیم دی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے
کہ سادہ طرز زندگی ایمان کی علامت ہے. بے شک بلا شبہ. ناظرین آج ہم بات کریں نمود نمائش کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ بحیثیت مہمان موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے آمنہ عمران صاحبہ، ہماری شیف یہاں موجود ہیں محترمہ سیدہ توقیر فاطمہ صاحبہ. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، کچھ آپ کو بتائیں گے کہ مزید کچن میں کیا حال ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد امید ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آج پروگرام صبح بخیر کا آغاز ہم نے کچھ مختلف انداز میں کیا جیسے کہ آپ نے دیکھا، اور اگر ابھی آپ نے جوائن کیا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ آج ہم پروگرام صبح بخیر میں صبح کچھ بیکنگ کر رہے ہیں، اور بیکنگ کر رہے ہیں چاکلیٹ فudge براؤنی کی. اور ایز این شیف ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محترمہ سیدہ توقیر فاطمہ صاحبہ. اور یقیناً جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ باؤل میں کچھ کر رہی ہیں تو میں چاہوں گی آپ بتا دیجئے کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے یہ بٹر نکال لیا ہے، ٹھیک ہے، اور میدا، بیکنگ پاؤڈر، کوکو پاؤڈر. صحیح. میدا جو ہے ہمیں 3 اونس لینا ہے. 3 اونس یعنی کہ 6 چمچ بھی لے سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 3 اونس کا مطلب ہوتا ہے 6 چمچ. صحیح. اچھا. اور کوکو پاؤڈر جو ہے ہم نے لیا ہے 2 اونس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 چمچ. ٹھیک ہے. اور بیکنگ پاؤڈر 1 چمچ. ٹھیک ہے. یہ ہم نے تیار کر لیا ہے. اب ہم نے 100 گرامز مکھن لے لیا ہے. صحیح. 100 گرام مکھن لے لیا. اب ہم اس کو کریں گے بیٹ. ٹھیک ہے. بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں کیسٹر شوگر ایڈ کریں گے، کوکو پاؤڈر ایڈ کریں گے، براؤن شوگر ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 بائی 1 ایگ ڈالیں گے. اچھا. مکسچر تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ہمیں چاکلیٹ بھی میلٹ کر کے ڈالنی ہے. اچھا اچھا. چاکلیٹ ہم نے میلٹ کرنے کے لیے رکھ دی ہے. چاکلیٹ ایڈ کر کے پھر ہم اس کو بیکنگ کریں گے، پھر دیکھیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ناظرین آپ سن چکے ہیں کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں آج اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے نمود نمائش، یا نارملی جو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں جسے ہم شو آف کہتے ہیں. اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ غلطی کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے. اور آغاز ہم کر چکے تھے محترم امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کی گفتگو سے. آپ نے لاسٹ پوائنٹ جو دیا وہ یہی کہ ہمارا دین اسلام سادگی کا درس دیا کرتا ہے. اور یقیناً ہم ایسا کیونکہ موجود ہیں ہماری دوسری مہمان اسکالر بھی، ان سے جانیں گے. آمنہ صاحبہ یقیناً جیسے کہ امتیاز باجی نے بھی فرمایا اور دین اسلام نے ہماری یوں ہی رہنمائی فرمائی کہ سادگی کو اپناؤ، نمود و نمائش سے باز رہو، اور اسراف اور فضول خرچ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو فرما چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے، کیونکہ اگر دیکھا جائے عصر حاضر کو تو مختلف ہماری پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی چاہے وہ اخلاقی ضروریات ہوں یا غیر اخلاقی ضروریات ہوں، ان کو اپنانا ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پھر سادگی کے پیرامیٹر سے نکل جایا کرتے ہیں. تو کیا کریں کہ دین بھی ہمارے ساتھ ہو، یہ دنیا کی جو تقاضے ہیں یہ بھی ہم پورے کرتے ہوئے چلیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا کیا بہت مشکل ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یسرا، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ دین اسلام نے جو ہمیں ایک ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرون ثلاثت کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. جتنے بھی جدید دور آئیں، ترقی یافتہ ادوار آئیں، اس میں دین اسلام کی تعلیمات ہمیں ہماری رہنمائی فراہم کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جتنے بھی اگر جدید دور کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان میں سے کچھ اخلاقی جیسے کہ آپ نے کہا، اور کچھ غیر اخلاقی، اور غیر اخلاقی میں کچھ جائز اور بہت سارے ناجائز بھی ہوتے ہیں. یقیناً. ٹھیک ہے. تو ان میں اگر ہم جائز ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے جدید دور کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھیں، لیکن شریعت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، اور ہم کسی ایسے مقام پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اپنی سوسائٹی میں سروائیو یا موو نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہیں. شرعی تعلیمات کا علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہے. یقیناً. مثلاً اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، یا اگر اسے آسان سی مثال سے یوں سمجھیں کہ کہیں جاب کی اپارچونیٹی ہے اور ہم نے وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اب ہم ان پہ ایک نظر ثانی کر لیں، انہیں بغور دیکھ لیں کہ وہ ریکوائرمنٹس آیا شریعت کی تعلیمات سے ٹکراتی تو نہیں ہیں. اور اگر وہ نہیں ٹکراتی، مثلاً وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فقط پینٹ شرٹ پہن کے آنی ہے، لیکن کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بالکل داڑھی منڈا دینی ہے، اور ناجائز ذرائع کو اختیار کرنا ہے. خواتین کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو ہے حجاب وغیرہ بالکل نہیں کرنا، ایون اپنے بال تک، اپنے تمام ستر کے اعضاء بھی کچھ اگر ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں، آپ نے کھول کے آنا ہے. تو چونکہ یہ چیزیں شرعی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہیں، تو یہاں پہ ہمارا دین اسلام بینگ اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک اسلامی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو پس پش ڈال کے پہلے اپنے اسلام کو ترجیح دیں. اور رزق کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے، اور ذمہ کرم پہ لیا. بلا شبہ. کیا بات ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے دیکھیں کہ ہم وہ چیز اسلامی تعلیمات سے
टकरा तो नहीं रही, मनफी तो नहीं है उन चीज़ों के। सही। और दूसरी बात ये कि अगर हम इन चीज़ों को अगर अपनाते हैं, अपने जदीद दौर के तकाज़ों को इख्तियार करते हैं जायज़ ज़राए से, तो ये सादगी के ख़िलाफ़ इस वजह से नहीं होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें ये बताया है कि अगर हम अच्छा गेटअप इख्तियार करते हैं और अच्छे तज़ीन व आराइश करते हैं, अगर अपने माहौल के रिक्वायरमेंट के एतबार से भी, तो ये खिलाफ सादगी नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सादगी इख्तियार करने वाला कोई नहीं होगा। आपको एक हदीस पाक बताऊं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबे किराम से मिलने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो एक मटके में पानी था, तो उसमें अपने चेहरे मुबारका को देख के अपने जुल्फ़ों को संवारने लगे और अपनी इमामी को दुरुस्त करने लगे। तो सहाबे किराम ने ताज्जुब से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप ऐसा कर रहे हैं? मतलब वो समझे कि ऐसी तज़ीन और आराइश, हुज़ूर तो सादा मिजाज है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे को महबूब रखता है जो अपने भाई के से मिलने के लिए जाए और उसके लिए जीनत को इख्तियार करे। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो उस खूबसूरती को इख्तियार करने के लिए अगर कोई खातून, इसी तरह मर्द हज़रात भी जो जायज़ ज़राए अगर इख्तियार करते हैं, तो वो बिल्कुल सादगी के ख़िलाफ़ नहीं होंगे। हाँ, सादगी के ख़िलाफ़ ये चीज़ है कि इंसान जिस चीज़ का ना दुनियावी तौर पे फ़ायदा है ना उखरवी तौर पे फ़ायदा है, जो इसराफ के ज़ुमरे में चली जाती है, उन चीज़ों को इख्तियार करेगा तो ये चीज़ें सादगी के बेशक, जैसे कि आमना ने भी फरमाया, और तमाम बातों में जो एक कहूँगी ना कि इन नट्सशेल जो इस गुफ्तगू से पॉइंट निकलता है वो ये कि जहाँ के हदीस का आपने भी रेफरेंस दिया कि अल्लाह ताला जमील और खूबसूरती को पसंद फरमाता है, तो बेशक यहाँ मना नहीं फरमा रहा इस्लाम के आप सादगी अगर अपनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही सिंपल ड्रेसिंग करें, आप यकीनन वक्त के हिसाब से चलिए। लेकिन जैसे कि आमना ने भी बात कही कि बहैसियत मुसलमान पहले देखिए आप जो तर्ज इख्तियार कर रहे हैं, क्या आपका दीन इस्लाम उसके हवाले से कोई मनफी राय तो आपको नहीं पहुंचा रहा कि आपको ये अमल नहीं करना। अगर इज्तिनाब करने के लिए कहा गया है कि ये अमल नहीं करना, तो फिर कोशिश कीजिए कि दीन इस्लाम के अहकामात पर पूरी तरह अमल कीजिए। और जैसे कि बात हो रही नमूद नुमाइश के हवाले से, तो एक बात बहुत कॉमन है, या हम ये कहेंगे कि अगर कोई इंसान कहता है मेरे पास ये है, तो वजह ये होती है कि उसमें वो एहसास से बरतरी पैदा हो जाता है, या वो अपने आप को बाकी लोगों से मुमताज़, उनसे अच्छा महसूस करता है, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। वो अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती की बात करे, चाहे वो मालो दौलत की बात करे, चाहे वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू की बात करे। अक्सर लोग इस हवाले से भी कहते हैं ना कि बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, मैं तो महफिल लूट लिया करता हूँ। क्या कहेंगे इम्तियाज़ जावेद साहब इस एहसास से बरतरी के हवाले से? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस की जब बात की कि जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया, तो फरमाया अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। तो ये किब्र ऐसी चीज़ है, फ़ख्र ऐसी चीज़ है जो बातनी तौर पर इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। सही कि इंसान अल्लाह की अजमत का मुनकिर हो जाता है बेशक, और अल्लाह से रांदे दरगाह हो जाता है। सही। ये फख्र और किब्र सिर्फ अल्लाह ही को ज़ेबा है। और आपने कहा कि वो एहसास बरतरी का शिकार होते हैं। आप इसे दूसरी जिहत से देखें तो वो बातिनी तौर पर मुकम्मल नहीं होते, आला सतह पर नहीं खड़े होते। दर हकीकत ये उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ। वो अपने आप को कमतर अंदर से समझ रहे होते हैं और उसका इजहार अपने आप को मुमताज रखते हुए करते हैं। अपना नाम, अपना मुकाम, अपनी इज्जत, गोया कि एक मैं वो है जिसने उन्हें इस कमजोरी में मुब्तला कर दिया है। तो अगर इंसान दूसरी तरफ जाए और ये सोचे कि ना मेरा इल्म कुछ है, ना मेरा अमल कुछ है, जान भी दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो जब तवज्जो अल्लाह की तरफ चली जाए, अल्लाह के हबीब की तरफ चली जाए और उनकी रजा और खुशनुदी इंसान का मकसूद बन जाए, तो इंसान इन जंजीरों से बाहर निकल सकता है। बेशक बेशक। हम सादगी की जब बात करते हैं और जिसकी तालीम दी है इस्लाम ने, सादगी क्या है? नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकना और कम से कम जरूरियात जिंदगी में गुजारा करना। बेशक बेशक, बिलाशुबा। अपनी ख्वाहिशात को अगर दर्जा बंदी करें, ठीक, तो हम जरूरियात से शुरू होते हैं। इम्तियाज भाई जी, दर्जा बंदी की जाने पाएंगे, यकीन आप समझ चुके। एक मुख्तसर सा वक्फा है, उसके बाद नाज़रीन हम सादगी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और नमूद नुमाइश से बचने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ ही रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा फिर हाजिर हो रहे हैं। आपकी कॉल्स, मैसेजेस और पोस्ट की मैं रहूंगी मुंतज़िर, लेकिन वक्फे के बाद।
صبح خیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ پروگرام صبح خیر ملاحظہ فرماتے ہیں ہر اتوار کی صبح. یقیناً آپ جانتے ہیں 10 سے 12 ہمارا ساتھ رہتا ہے. اگر آپ ہم تک کوئی بھی میسج، پوسٹ یا کوئی بھی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو فیس بک صبح خیر QTV پر میسیجز پہنچا سکتے ہیں، فرینڈز آف ARY QTV پر میسیجز پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائیو کال کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. صرف یہی نہیں، ای میل کے لیے صبح بخیر @ARYQTV.tv پر آپ میل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین سب پروگرام میں تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ آمنہ عمران صاحبہ، اور ہماری شیف محترمہ سیدہ توقیر فاطمہ صاحبہ. اور یقیناً بیکنگ کا سلسلہ جاری ہے. گفتگو ہو رہی ہے نمود و نمائش کے حوالے سے. وقفے پر جانے سے پہلے ہم جان رہے تھے احساس برتری کے حوالے سے، جس کو امتیاز باجی نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ دراصل وہ اپنے آپ کو سپیریئر نہیں بلکہ انفیریئر محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے کوشش کرتا ہے دوسروں پر جتائے کہ میں ممتاز ہوں اور اس بات کو مانو. ہم درجہ بندی کی جانب کچھ گفتگو فرمائے تھے، کیا فرمائیں گی؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی جس طرح کہ خواہشات کو ہم دیکھیں تو دیکھیے سب سے پہلی بنیادی ضروریات آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت جب ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل ترین اسوہ ہے ہمارے لیے. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی پر ہم نگاہ ڈالیں تو حجرہ مبارک کچی دیواریں جس کی ہیں، کھجور کے پتوں کی چھت ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں جاتا تھا تو چھت کو میرا ہاتھ لگ جاتا تھا. تو سادگی کا مرکب وہ حجرہ انور جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہے، اور کھانے پینے میں کیا ہے، کھجور غذا ہے، دودھ غذا ہے. 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر ایک نمونہ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو ضروریات تو اتنی سی ہوتی ہیں، اس سے آگے بڑھیں تو آسائشات شروع ہوتی ہیں. آج میں نگاہ ڈالوں اپنے معاشرے پر تو موبائل ہے، ٹی وی ہے، یہ ہماری آسائشات تھیں جو ضروریات بن چکی ہیں. اب ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا ان کے بغیر. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم تعیشات میں چلے جاتے ہیں کہ اب پنکھے سے بھی نہیں گزارا ہو رہا، جب تک اے سی نہیں لگے گا تو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. یہ ہے تو تعیشات میں ہے، مگر کیا ہوا کہ ہم نے ضرورتوں کو اٹھا کر تعیشات تک لیا ہے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ بس ہم نمود و نمائش کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم اترا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں، ہم اللہ کو بھلا چکے ہیں کیونکہ ہم اتنی دور نکل گئے کہ اب واپس پلٹنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم چاہیں تو کم سے کم سامان زندگی میں گزارا کر سکتے ہیں. اگر ہم گزارا نہیں کرتے تو ہم بہت ساروں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، حقداروں کو ان کا حق نہیں دے رہے، کسی نہ کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، قرض لے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ بات جو نمود و نمائش سے شروع ہوئی تھی اس نے ہمیں انتہائی زوال کی پستیوں میں گرا دیا. تو ہمیں اس سے ہر صورت میں ہمیں بچنا ہے. اللہ اکبر. امتیاز باجی، میں کہوں گی بہت ہی پریکٹیکلی آپ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ ہم تو سوچتے ہیں کہ صرف ہم نے ایک چیز لے لی، ہم نے شو آف کر دیا، کیا بڑی بات. کتنی حق تلفی کر رہے ہیں. اگر ہم بڑا اے سی لگا رہے ہیں، کہاں کہاں الیکٹرک سپلائی کا پرابلم ہو رہا ہے. مختلف چیزیں ہیں جہاں ہم خود اپنے ڈکلائن کی وجہ، اپنے معاشرے کی ڈکلائن کی وجہ بنتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ کامن ہو گئی ہے، کسی کے گھر اگر ہم نے کوئی چیز دیکھی تو ہم کوشش کرتے ہیں اس سے بہتر لے آئیں. کسی کے گھر نارمل ٹیلی ویژن ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں LCD لے آئیں. کسی کے پاس ایک موبائل ہم کوشش کرتے ہیں 2 موبائل لے آئیں. موبائل چھوٹی چیز ہو گئی، ٹیبلیٹ لے لیں، چھوٹی ہو گئی آئی فون لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں. مطلب آپ نے ایک لمبی لسٹ تیار کر لی ہے اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. اس سے ایک پرابلم میں نے جو فیس کیا، ایک نارمل جملہ جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ یہ نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی. بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے آپ کو یہ کرنا ہے ورنہ میری سہیلی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی. شادی میں بیٹی کو اتنی چیزیں دینی ہے ورنہ دیکھیے فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنی دی، میری ناک کٹ جائے گی. یہ ناک ہم نے خود ہی تو اتنی لمبی کر لی ہے. تو کیا کہیں گی آمنہ، آپ اس حوالے سے کیا گفتگو فرمائیں گی؟ دیکھیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو فرمان ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھتر کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. اگر ہم اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں تو بہت زیادہ سکون کے اندر آ جائیں. بے شک. اور دوسرا ہم نے جو اصول بنایا ہوا ہے یا ہم نے جو اپنی زندگی میں ایک بیسک جو کرائٹیریا بنایا وہ یہ کہ لوگوں کو دکھانا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ایون آپ یہ دیکھیں کہ میتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی لوگ جو ہے قرضے لے کر یا جو استطاعت نہیں رکھتے وہ قرضے لے کے جو ہے کڑوی روٹی کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. مہمانوں کو پورا دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے صرف کس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں نے تو ہمیں کڑوی روٹی بھی نہیں کھلائی، فلاں نے تو پیزے پہ کھانا بھی نہیں کھلایا. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں.
اور اسی طریقے سے جو آپ نے کمپیریزن کا کہا کہ میری دوست کے پاس جو ہے ایپل ہے تو میرے پاس سونی کیوں ہے, وائیو کیوں ہے, اللہ تو اکبر. یہ چیزیں جو ہے, اور اس کے اوپر پھر اس طرح کے معاملات کرنا کہ اپنے گھر والوں کو یا گھر کے سرپرستوں کو مجبور کرنا کہ آپ کا ایک محدود ذرائع آمدنی ہے تو آپ اس کو مزید بڑھائیں. ہاں یہ صحیح ہے کہ اپنے گھر والوں کو جائز سہولیات اور دیگر معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ایک پر اعتماد شہری بنانے کے لیے, پر اعتماد فرد بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں اگر ہم جائز ذرائع کے ذریعے اختیار کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں تو یہ صحیح. لیکن ساری گفتگو میں اگر ہم ایک چیز دیکھیں تو ان ساری چیزوں میں نیت کا اور جائز اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے نہ کرنے کا دخل ہے. اگر ہماری نیت درست ہے اور ہم اسے جائز ذرائع کے ذریعے اختیار کر رہے ہیں تو شریعت ہمیں ان چیزوں سے منع نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود شریعت یہ تعلیمات یہ ہیں کہ قناعت, سادگی, ان تمام امور کو اختیار کیا جائے تو یہ افضل اور اولیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی پسندیدہ ہے. بے شک. پھر بھی اگر کوئی شخص معاشرے میں رہنے کے لیے, ایک ڈیفینس میں رہنے والا جو شخص ہے یا کوئی پوش علاقے میں رہنے والا آدمی ہے, وہ اگر عام سے سادہ سے لباس میں اگر کسی پارٹی کے اندر چلا جائے گا تو وہ اپنی جو سوسائٹی ہے, اپنا اسٹیٹس ہے, اس میں وہ لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ عورت جو ہے ایک سادہ سے لباس میں کیوں آئی ہے, تو وہ بالکل اجنبیت سی محسوس کرے گی اس کے اندر. یہی اگر وہ ایک بہت تھوڑا سا کسی برانڈ کا وہ پہن لے, کوئی اس طرح کا طرز اختیار کر لے تو اب وہ سب کی طرح نارمل نظر آئے گی. تو اس طرح کا بھی طرز نہ اختیار کریں کہ اپنے آپ کو ذلت کے مقام پہ پیش کر لیں, کہ بالکل ہی کمتر ہو جائیں, اور نہ اس طرح کی چیزیں اختیار کریں کہ خود کو اپنے دوسروں سے برتر سمجھنا شروع ہو جائیں. صحیح. اچھا, ایک بات جو سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے, آمنہ بھی فرما رہی ہے, امتیاز بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ گفتگو فرمائی کہ آپ نے کہا کہ ہم ایسے ذرائع اختیار نہ کریں کہ جہاں سے ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو برتر بتائیں, اور نہ ہی ہم اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں کہ دوسرا کہے کہ یہ کیا, آپ کے پاس تو اتنی مال و دولت ہے پھر بھی آپ اس کا تھوڑا بھی اظہار نہیں کرتے. تو ہم کیسے تعین کریں اس حد کا, ہم کیسے سمجھیں کہ اب ہماری ضرورت نمود و نمائش کس کیٹیگری میں داخل ہو گئی ہے؟ مجھے وہ پیرامیٹر بتا دیں جہاں ہمارے ذہن میں وہ ایک کلک ہونا چاہیے. دیکھیے یسرا, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں ایک جہت تو اس کی یہ نظر آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانا تناول فرمایا, وہ لباس پہنا جو عرب پہنا کرتے تھے. آپ اس کی دوسری جہت سے نگاہ ڈالیں تو یہ کیا چیزیں تھیں, یہ عربوں کا اس وقت کے رسم و رواج تھے. صحیح کہ عرب لوگ اسی طرح سے کھانا کھایا کرتے تھے. عرب لوگ جو ڈریس استعمال کرتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی ڈریس استعمال کیا, بیسک پیرامیٹرز دے دیے, بیسک اصول دے دیے. اب جو جہاں کہیں بھی ہے وہ وہاں کی رسم و رواج یا وہاں کی لباس کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علاقائی رسم و رواج کو اہمیت دیتے تھے, اور بنیادی اصول آپ نے عطا فرما دیے کہ آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں یا عبایا پہنتے ہیں, آپ چادر لیتے ہیں, کوئی لباس بھی آپ پہنے, اس کے وہ بنیادی اصول جو ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. آپ نے تعین کی بات کی تو مجھے یہاں ایک مثال سمجھ آ رہی ہے, اس سے شاید بات زیادہ واضح ہو جائے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. امام حسن علیہ السلام نے بہترین لباس پہنا ہوا ہے, اور وہ شخص کھردرے سے کمبل جیسے لباس میں موجود ہے, اور اس نے آ کر امام حسن علیہ السلام کا لباس ٹٹولنا شروع کر دیا پکڑ کے کہ یہ کتنا بہترین لباس پہنا ہوا ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا لباس جنتیوں کا لباس ہے اور تمہارا لباس دوزخیوں کا لباس ہے. اللہ اکبر. کہ اللہ پاک کیا کرے گا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ظاہر میں تو زود و ورا ہے اور اندر جن کے تکبر پایا جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ اس سے اندازہ لگائیں, جس کی نشاندہی آمنہ نے بھی کی, کہ نیت سے فرق پڑتا ہے, آپ کی سوچ میں کیا ہے. اور ہم نے ایک بات یہ کہہ دی پہلے بھی گفتگو میں کہ اللہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. بلا شبہ آپ سادہ طریقے سے بہترین انداز سے اپنا لباس بلا شبہ. ناظرین, آج ہم نے نمود و نمائش کے حوالے سے گفتگو فرمائی. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے جہاں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی, وہیں آمنہ عمران نے بھی بہت پیاری گفتگو فرمائی, اور دونوں نے ہی کوشش کی کہ پریکٹیکلی ایسے پوائنٹ سامنے لائے جائیں کہ جہاں آپ اپنے آپ کو ریلیٹڈ محسوس کریں اور کوشش کریں کہ اپنے اندر ان خامیوں کو تلاش کریں اور اس کے بعد ان کو دور کرنے کی جستجو میں لگ جائیں. تو کوشش کیجئے ناظرین, اپنی زندگی کو آسان بنائیے. کیسے؟ سادگی کو اپنا کے اور نمود و نمائش سے دور رہ کر باز جائے گا. بہت شکریہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, بہت شکریہ آمنہ عمران, آپ دونوں کی تشریف آوری کا. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ, پھر حاضر ہوتے ہیں. آپ کو بتائیں گے مزید کہ ہمارے ساتھ کون مہمان ہوں گے, لیکن وقفے کے بعد.
صبح خیر، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آپ کے بہت سارے میسیجز مجھ تک پہنچائے گئے ہیں، اس کے لیے بے حد شکریہ. میں تھوڑے سے میسیجز آپ کے پڑھ دوں تاکہ آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں اور پروگرام بھی دیکھتے رہیں. ناظرین، ریحان اعظم ایمن کا حیدرآباد سے میسیج ہے، کہتا ہے السلام علیکم، پروگرام صبح خیر ماشاءاللہ کامیاب پروگرام، میری دعائیں، میری بہت ساری تمنائیں آپ سب کے ساتھ موجود ہیں. آپ کی دعاؤں کا بھی بے حد شکریہ میرے بھائی، اور آپ کی تمناؤں کو، آپ کی تمام خواہشات کو ہم کوشش کریں گے پوری کریں. آپ کی جو سجیشنز ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم ضرور اپنے پروگرام میں امپلیمنٹ کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس محترمہ نسیمہ صاحبہ کا میسیج لاڑکانہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم، ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر کوکنگ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، تو کریڈٹ گوز ٹو آور شیف صاحبہ. آپ سے جانوں گی کہاں تک ہماری براؤنیز پہنچی، اوون پہنچ چکی ہے؟ براؤنیز ہاں اوون تک پہنچ چکی ہے، بیکنگ کرنے کے لیے ہم نے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، اس سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 35 منٹس میں تیار ہو جائیں گی، بیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم ویسے ایک کوئک ریکیپ اینڈ میں بھی لیں گے تاکہ ہمارے ناظرین اگر کوئی پوائنٹ مس کر دیا تو وہ بھی انشاءاللہ وہ ریپیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. ناظرین، اب میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں ہماری نیکسٹ گیسٹ کو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صبح خیر میں ہم کسی کو خاص شعبے سے خواتین کو یا مہمانوں کو مدعو نہیں کرتے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر شعبے سے کوئی نہ کوئی مہمان ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ اپنے مختلف سوالات، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، ان کے جوابات حاصل کر سکیں. بحیثیت ایک اچھے ناظرین کہ آپ یقیناً اپنے سوالات ہم تک بھی پہنچاتے ہیں، اس کا بھی بہت شکریہ. آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کی جو سجیشنز ہیں، آئیے ان کی بھی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں کون موجود ہیں. اس سے پہلے ہی پروگرام صبح خیر میں آپ نے انہیں دیکھا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شی از دا فرسٹ PhD ان لا بحیثیت خاتون. ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر رانا خان. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. اور ماشاءاللہ لوگ دیکھ کر بہت انسپائر ہوئے آپ کو لاسٹ پروگرام میں، اور مختلف سوالات کچھ مزیدار بھی میں کہوں گی مجھ تک آئے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھے گا کہ جب وہ لا پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈرتی ہیں، وہ کانفیڈنٹ رہنے کے لیے کون سے وظائف پڑھتی ہیں؟ کیا وہ جیسے ہم ایگزام میں اکثر ہوتے ہیں نا، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں جب تک وہ کوشچن پیپر ہاتھ میں نہ آ جائے، تو کیا آپ بھی ایسا کرتی ہیں؟ بتائیے کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، اب تو ہم بہت پروفیشن کے اندر سینئر ہو گئے. ہاں، شروع کے اندر کبھی ڈر لگا کرتا تھا کہ پتہ نہیں جج صاحب جو ہے کیا فیصلہ کریں گے. اس کے لیے ایک بہترین بات یہ ہوتی ہے جو ہم نے اب سیکھی ان 15 سالوں میں، کہ کبھی بھی آپ کلائنٹ کو جو ہے یہ نہ کہیں کہ 100% ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. ہمیشہ کہیے کہ جی ہم بہترین طریقے سے آپ کو اپنی سروسز دیں گے، ایڈوکیسی کریں گے. اب جج ہے اور اوپر اللہ ہے، نیچے جج ہے کہ آپ کے لیے کیا فیصلہ کرے. تو جو لوگ یا جو پروفیشنل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 100% کرا دیں گے، وہ تو ہمارے کیا کہنا ہے ایتھکس کے بھی خلاف ہے. کہ اگر نئے بچے جو لائرز بن رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گی بیٹے آپ لوگ یا جو بچے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو یہ تو کہیں کہ وہ 100% کیا کہنا چاہیے کوشش کریں گے، اور آپ کا کیس ہے اور ہم کوشش کریں گے، لیکن کبھی بھی اس کو شیورٹی مت دیں کہ 100% جو ہے آپ جیت جائیں گے یا یہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 3-4 فورم ہیں. جیسے کہیں سے آپ ہار جاتے ہیں تو پھر اپیلیٹ فورم ہے، پھر سیکنڈ اپیلیٹ فورم ہے، پھر تھرڈ اپیلیٹ فورم ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ. تو وہاں کہیں نہ کہیں اگر آپ کی بات واقعی قانونی ہے تو کہیں کلک ہو جاتی ہے اور آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. لیکن اپنے کلائنٹ کو کبھی بھی شیورٹی مت دیں کسی بھی بات کی، اور کلائنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. میں کلائنٹ سے بھی کہوں گی جو ہم وکیلوں کے اوپر بہت پریشر ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے کرا کر دینا ہے، جتانا ہے. ہاں نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط بیہیویئر ہے. آپ سب کچھ کیجیے، اللہ پہ چھوڑیے، باقی اللہ جو ہے بہترین کیا کہنا چاہیے عدالت کا منصف ہے بھائی، بلا شبہ یقینا. اچھا ڈاکٹر رانا خان صاحبہ، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ ایک ماہر قانون ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مختلف اپنے مسائل لے کر، معاشرتی، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں بحیثیت ماہر قانون، اور عدالت سے بہترین انداز میں جیسے آپ نے کہا کہ انصاف ان کو دلوایا جائے اگر وہ حق پر ہیں تو. لیکن اگر میں تھوڑا فلیش بیک میں چلی جاؤں بحیثیت اسٹوڈنٹ، کیسی اسٹوڈنٹ تھی؟ کیا وہ تھی اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں یا کویشچن اتنے پوچھتے ہیں کہ ٹیچرز کان پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا اسٹوڈنٹ میری کلاس میں ہے؟ یا یہ وہ اسٹوڈنٹ تھیں کہ جو رہتی خاموش تھیں اور رپورٹ کارڈ آتا تھا تو پتہ چلتا تھا ڈاکٹر رانا خان کمز فرسٹ؟ یہ کون سی اسٹوڈنٹ تھی آپ؟ یہ بالکل آپ نے مجھے سیکنڈ لائن کہی نا کہ ٹیچرز کان پکڑتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کیا مصیبت ہے تم اتنے کویشچن کرتی ہو. اتنے میں کویشچن بہت کیا کرتی تھی کلاس میں بیٹھ کے. ابھی ہماری ایک استاد ہے منیبہ شیخ صاحبہ، ان کی بیٹی سے بھی میری آپ ہی کے پروگرام میں ملاقات ہوئی. صحیح. ان سے میں نے کہا کہ میڈم تو تھی میرے سوالوں سے بڑی پریشان رہتی تھی کہ بس یہ آ گئی اب اس سے کویشچن شروع کرنے. صحیح. اور تو ہم تو بہت کویشچن کرتے تھے، اور کویشچن کے تو ہمارے کہتے نا ایک انتھوزیازم، ایک کوئری ہوتی تھی کہ جو یہ میڈم کہہ رہی ہیں، یہ ٹیچر نے سمجھا رہی ہیں، اس کا بیک کیا ہے، اس کا شروع کیا ہے، کیوں ہے یہ سب. کیوں کا جو ہے نا زندگی بھر سلسلہ ہمارے ساتھ رہا. بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم کیوں ضرور کرتے تھے کہ کیوں، کس لیے. تو اسٹوڈنٹ جو یہ کوائریز میں رہتے ہیں نا، ایک تو وہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے نالج بھی گین کر پاتے ہیں،
اور ایسا تو وہ کانفیڈینس بھی جو ہے نا گین کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر ایز اے لیڈرشپ. ہاں یقیناً یقیناً بالکل. اور جہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے استاد کا بھی جہاں آپ نے ذکر کیا, یقیناً امید ہے مجھے کہ وہ آپ پروگرام بھی دیکھ رہی ہوں گی, تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلسلہ رہتا تھا. اینڈ آئی نو ون تھنگ کہ آئی واز ناٹ ویری گڈ ان میتھس, اور ہماری میتھس کی ٹیچر کا ایک جو ہے کہتے ہیں نا ٹیگ لائن ہوا کرتی تھی, جب میں کلاس میں آؤں تو مجھے معلوم ہو کہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں, دیواروں کو نہیں پڑھا رہی. سو یو شوڈ بی آسکنگ دا کوشچن اگر آپ کو نہیں پتا. تو وہ ایک ٹیچر آپ کو جب بوسٹ اپ کرتی ہے تو یقیناً پھر آپ بہت زیادہ آگے ترقی کرتے ہیں. میں خود بھی ٹیچنگ کرتی ہوں, لاء پڑھاتی ہوں, جو ہے جوڈیشل اکیڈمیز میں میرا اکثر جو ہے وہ جو ہوتا ہے لیکچرز ہوتا ہے, یا پھر اپنے کالجز میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. لیکن بحیثیت ٹیچر کیا ایکسپیرینس کیا جانیں گے وقفے کے بعد. ناظرین ایک تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام صبح خیر. صبح خیر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین آپ کے تمام میسیجز اور محبتوں کو بے حد شکریہ. ہمارے پاس وقفے کے دوران ارم صاحبہ کا میسیج آیا اور آپ نے بھی ایک بہت مزیدار سوال مجھ تک پہنچایا ہے ہماری شیف کے لیے, اور وہ پوچھتی ہیں یہ بتائیے کہ اکثر براؤنیز بہت کڑک ہو جاتی ہیں جبکہ سافٹ سافٹ اچھی لگتی ہیں, جس کو کہتے ہیں تھوڑی جوسی, تو وہ کیا غلطی ہوتی ہے؟ تو سیدہ توقیع فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, کیا فرمائیں گی؟ میدا اگر اس میں زیادہ ہو جائے نا, فلور اگر زیادہ ہو جائے تو اس سے براؤنیز ہارڈ ہو جاتی ہے. اچھا ہاں, آپ میدا جو ہے دیکھیں اس میں جتنا ہے ڈالنا ہے اس میں زیادہ ہو جائے گا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 اسپون ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اگر ہم 7 اسپون کرتے ہیں وہ ہارڈ ہو جائے گی. اچھا ہاں, سافٹنس کے لیے آپ میدا اس میں کم یوز کریں. اچھا, تو یہ جو اسپون ہم یوز کر رہے ہیں اس کی کوئی خاص سائز ہوتا ہے؟ اسپون ہوتے ہیں. اچھا دکھا دیجیے اگر یہاں ہمارے پاس موجود ہے تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ لیں. یہ رہے میجرنگ اسپون ہوتے ہیں یہ. اچھا, یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں یہ. صحیح. تو ناظرین آپ دیکھ چکے ہیں, اور اب مجھے امید ہے ارم صاحبہ اب نیکسٹ ٹائم آپ جب براؤنی بنائیں گے وہ براؤنی بنے گی نہ کہ برک, ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین ہماری یہ مہمان, آپ جانتے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر رانا خان صاحبہ, اور آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. وقفے پر جانے سے پہلے آپ بتا رہی تھی جب آپ بحیثیت ٹیچر انٹر ہوتی ہیں ٹو یور جوڈیشل اکیڈمیز, تو آپ اس کا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی. دیکھیے ٹیچر جو ابھی آپ نے کہا کہ ٹیچرس کو جو ہے کچھ آپ نے کہا کہ کیسا ہونا چاہیے, تو کہ ٹیچر جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا آئی کانٹیکٹ, باڈی لینگویج بڑی پرفیکٹ ہونی چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ پروفیشن ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. ہاں ٹیچنگ کے اندر تو یہ, اور پھر یہ چیز جو ہے اگر آپ کی باڈی لینگویج جو ہے کوریلیٹ نہیں کری آپ کے اسٹوڈنٹ سے, تو آپ یقین کریں میں جب پڑھا رہی ہوتی ہوں یا میں کوئی لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ سامنے والے بچے بیٹھے ہیں یا پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو وہ میں ان کی آنکھوں کو پڑھ کے میں سمجھ جاتی ہوں کہ پھر میں وہ جو بندہ جس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اسے میں کلک کرتی ہوں, بولتی ہوں ہاں آپ مجھے بتائیے آپ کیا سمجھے, تو وہ جو اس کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ اسی وقت جو ہے سالو ہو جاتی ہے. تو ٹیچرز جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی سب سے پرفیکشن بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی باڈی لینگویج 100% کلک ہونی چاہیے, یا کوریلیٹ ہونی چاہیے ان کے اسٹوڈنٹ سے, تاکہ وہ ان کو بھی پرفیکشن آ جائے کہ جو میں بتا رہی ہوں وہ میرے بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. 100% بات آپ کی پہنچ گئی. اور یقیناً یہ ایک بہت, جیسے آپ نے کہا بھی نا کہ آپ کلک کر رہے ہوتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جہاں آپ محسوس کرتی ہے کہیں سلیکنس ہے, کہیں یہ بچہ سو رہا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ, تو ان کو فوراً ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے استاد بہت ماہر ہوتے ہیں ناظرین, تو آپ کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ آپ استاد بول رہا ہے آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں لگے رہیں, کیونکہ یہ وقت بار بار نہیں آتا. استاد اپنا بہت سارا وقت آپ کو دیتا ہے تاکہ وہ آپ کے فیوچر کو برائٹ کر سکے, تو کوشش کیجیے اپنے فیوچر کو خود بھی برائٹ کرنے کے لیے کچھ کیجیے. اچھا, یہ پروفیشن آپ نے جب چوز کیا تو یہ بتائیں یہ بائی چوائس تھا یا بائی چانس تھا؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ اکثر MBBS والے کہتے ہیں MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو اس لیے وہاں چلے گئے, یا آپ نے خود سلیکٹ کیا تھا یا چانس؟ میں بیسیکلی MSc میں نے کیا کراچی یونیورسٹی سے. جب MSc کیا تو مجھے اسی وقت جو ہے یونیورسٹی کے اندر جو ہے لیکچرشپ کے لیے ٹرینیز جو نہیں ہوتی اس کی مجھے آفر آنے لگی. تو میرے والد صاحب جو تھے والد صاحب جو ہیں وہ میرے لیگل پروفیشن سے ان کا تعلق لیگل ایڈوائزر رہے گورنمنٹ آف سندھ کے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بے انتہا ضرورت ہے, آپ اس پروفیشن کے اندر آئیے. تو پھر میں نے LLB کر کے جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. بیسیکلی وہ ان کے کہنے پر اس پروفیشن میں آئی, اور پھر جب پڑھنے لگی اور کرنے لگی تو آپ یقین کیجیے شروع میں مجھے وہ لاء کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, وہ ٹرمینالوجی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں کہتی تھی میری تو انگلش اتنی نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں نہ آئی, مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتی بکس. تو میرے والد صاحب کہتے تھے اسے بار بار پڑھو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی, کیونکہ اس کے اندر کچھ برٹش لینگویج ایسی ہوتی ہے جو آپ ایک دم سے جو ہے اڈاپٹ نہیں کر پاتے. ظاہر ایک جو ہے ایک آپ سمجھیں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ایک دم سے ایک دوسری سائڈ پر چلا جائے اور اس کو نہ ہو تو وہ بہرحال وہ پھر محنت ہوتی رہی 6-8 مہینے تک ہم ان کتابوں کو صرف پڑھتے رہے, تو آخر کار اس میں پھر کامیابی ہوئی.
اور پھر والد صاحب کا میرا بڑا میرے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, وہ بہت کوآپریشن رہا, وہ انہوں نے بیٹوں کی طرح ہماری تربیت کی اور ہم آج جو ہے اپنے پروفیشن میں کامیاب ہیں, اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. اچھا تو آپ نے تو کہہ دیا کہ بیٹوں کی طرح تربیت کی, تو کیا یہ بیٹا فرمائشی بیٹا تھا یا جو مل گیا ٹھیک؟ وہ اصل میں عیدیں جو ہوتی ہیں نا, وہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ بیٹیوں کی خاص ہوتی ہے, یہ فرمائش یہ فرمائش یہ فرمائش یہ چاہیے, لسٹ پہنچ جاتی ہے. تو آپ کیسی تھی, فرمائشی ہے جو مل گیا اللہ کا شکر ہے؟ یسرا, آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں نے زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی, ایون شوہر سے نہیں کی. اللہ اکبر, بڑی معصوم ہے. میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی, میری کوئی فرمائش ہی نہیں ہوتی, جو مل گیا وہ کھا لیا, جو مل گیا وہ پہن لیا. میری آج تک کوئی فرمائش, میں فرمائشی لیول پر رہتی ہوں. ہاں مجھے پڑھنے لکھنے کا بے انتہا شوق ہے, صحیح, اور اتنا شوق ہے کہ کبھی کبھی میرے ہسبینڈ مجھ سے کہتے ہیں اتنے پڑھنے لکھنے کا شوق تو یہ گھرداری کیوں کی, یہ شادی کیوں کی. آئی لو ٹو یو نو, گھنٹوں بٹھا دیا مجھے پڑھنے لکھنے کے ماحول میں, میں 1 منٹ نہیں تھکوں گی. صحیح. اور اس کے مقابلے میں آپ مجھے کبھی کسی فیشن پروگرام میں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ بس عام سی باتیں, عام سے سلسلے ہوں, وہاں میں مجھے تھکان سی فیل ہوتی ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی, زیادہ دیر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. پڑھنے لکھنے کا ماحول بہت پسند ہے. اچھا تو یہ ہماری ینگ جنریشن کو اگر ہم دیکھیں, جیسے آپ نے اپنی طبیعت اپنا مزاج ہمارے ناظرین کو بتایا, تو آج کل کی جو نسل ہے ان کا مزاج کہوں گی برعکس ہے, مختلف ہے کافی حد تک. اگر میں کہوں کہ ہماری یوتھ کی کاؤنسلنگ ہو, اگر وہ بزنس, لا یا کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں, تو یوتھ کاؤنسلنگ میں کیا پیرامیٹرز ہیں جو آپ جج کریں گے, جو آپ دوسروں کو کہیں گے کہ ان پیرامیٹرز پر آپ کاؤنسلنگ کیجیے بحیثیت لا اسٹوڈنٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا ہمیشہ ضرورت کے تحت چیزیں زندگی میں رکھو. ضرورت کے تحت چیزیں جو ہے نا زندگی کے اندر اڈاپٹ کریں. ضرورت نہ ہو تو ان چیزوں کو اڈاپٹ نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا خود کیا کرنا چاہیے, ڈیویشن ہو جاتا ہے اس طرف. وہ چیز آپ کے لیے ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آپ اس میں جو ہے اپنا ٹائم نکالنے لگ جاتے ہیں اور ضائع کرنے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کے پیرامیٹرز یہ ہیں کہ اگر آپ لائرز بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ساری اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کیجیے. سب سے پہلے تو آپ جو ہیں سچ کے علمبردار ہونے چاہیے, سچ بولیے. اور یہ بالکل مت سوچیے, کہنا چاہیے سچ بولنے پر تو وکالت نہیں چلتی, اور لوگ بولتے ہیں وکیل تو جھوٹ بولتے ہیں, بالکل غلط ہے. سچ کی جو وکالت ہے بیسیکلی وہی آپ کا پروفیشن ہے, اور اسی طرح آپ نے چلنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے بولڈلی اسٹیپ لینے کی عادت ہونی چاہیے. ڈیسیجن میکنگ آپ کے اندر بہت ہونی چاہیے, کہ آپ ایٹ ڈسٹینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے کس طرح سے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا ہے اور موو کرنا ہے. اسی طرح سے کیا کہنا چاہیے, آپ کے اندر فیئرنیس ہونی چاہیے, ٹو بی ویری فیئر. آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اپنی لائف کے اندر, اپنی ایٹیٹیوڈ کے اندر, اپنے مینرز کے اندر. یقیناً ڈیسنٹ ہونا چاہیے, کمپوزڈ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی جو ہے لائلٹی کو, آپ کی سنجیدگی کو, آپ کی بردباری کو, آپ کے پروفیشن کے اندر 4 چاند لگا دیتی ہے. بعض وکیل ہمارے یہاں آتے ہیں, بعض خواتین وکیل آتی ہیں, وہ زندگی بھر وکالت تو کالا کوٹ تو پہنی ہوتی ہیں, لیکن صرف کلرک ہی بن کے رہ جاتی ہیں اپنے سینئرز کی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے آگے اسٹیپ نہیں لیتی ہیں, اس سے آگے پلیڈنگ نہیں کر پاتی ہیں, بولڈنس نہیں دے پاتی ہیں. نہیں, جب آپ اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں تو آئیں, لیکن اس سے انصاف بھی کریں. آپ واقعی وکیل بنیں, کلرک نہ بنے لوگوں کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک امپورٹنٹ نوٹ بھی اس پروگرام کے تھرو جا رہا ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے, کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہے اس سیگمنٹ کا. میں چاہوں گی ایک میسج دے دیں, پھر اس کے بعد ہم پھر آپ سے اجازت لیں گے. ایک میسج, بس ایک میسج یہ ہے, جو ہمارے نیو کمرز آنے والے ہیں, جو بچے نئے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, پلیز ضرور آئیے. آپ لوگوں کی بے انتہا ضرورت ہے, کم از کم خواتین کی بے انتہا ضرورت ہے. ہمارے یہاں اچھی ہمارے جو ججز ہیں, ہمارے یہاں بے انتہا کمی ہے لیڈی ججز کی, لیڈی لائرس کی کمی ہے. خواتین ہماری 52% ہماری آبادی کا حصہ ہیں, لیکن اس طرح سے ان کی جو ہے وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے ہمارے پروفیشن کے اندر. آپ اس میں آئیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ جیسے خلیفہ کے جو خلیفاؤں کے جو منصب ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وکیل کا منصب ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو اگر آپ یہاں پہ آن کے کرتی ہیں اور یہ سارے کام کرتی ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں بھی سرخرو ہوں گی, اپنی ذات میں بھی اور معاشرے میں بھی. انشاءاللہ. کیا بات ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر رانا خان صاحبہ, ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر رانا خان. آپ سے گفتگو ہوئی, بہت لائٹ موڈ پر ہم نے گفتگو کی, کچھ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جانا, تاکہ آپ بھی جانیں کہ بحیثیت لائر جہاں ہم دیکھتے ہیں پروفیشن بہت ٹف ہے, وہیں ایک خاتون اس رسپانسبلٹی کو کس پیارے انداز میں نبھا رہی ہیں. آپ سب کے لیے بھی ناظرین, اگر آپ اس فیلڈ کی جانب آنا چاہتے ہیں تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں یہیں پر آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر میں, اور بھی مہمانوں کے ساتھ, اور کچھ ہوگی کھانے پینے کی بات, لیکن وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, صبح خیر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. میں اس وقت موجود ہیں ہمارے یہ پیارے سے کچن میں, جہاں ہم بنا رہے ہیں کچھ میٹھا. آج میرے ساتھ موجود
موجود ہیں سیدہ توقیر فاطمہ صاحبہ ہماری شیف. ہم براؤنی کو کہتے ہیں نا جہاں اس کے منزل تک پہنچا چکے ہیں. ویسے منزل تو ہمارا پیٹ ہوا کرتا ہے لیکن اس وقت کوکنگ کے دوران یہ اس کی منزل ہے. تو ہم نے کیا کیا کیا, اگر میں کہوں ایک کوئک سا ریکیپ ہو جائے. کوئک یہ ہے کہ اب ہم نے جیسے کہ مکسچر جو بنایا تھا, ہم نے مکسچر سے پہلے ہم نے اس میں مکھن, کیسٹر شوگر, براؤن شوگر اور چاکلیٹ, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو مکس کر کے ہم نے, اور اس میں سب چیزیں ایڈ کر کے ہم نے یہ کیسٹر شوگر بھی ایڈ کر کے ہم نے مکسچر بنا کے ہم نے بیک کرنے کے لیے رکھ دیا. اور آئل والا بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو. اچھا, آئل جو پین ہے نا, آپ اس کو تھوڑا سا گریس کریں, نہیں تو یہ چپک جائے گا, خراب ہو جائے گی آپ کی براؤنی. جو آپ جو سوچ رہے ہیں نا سب نہیں آئے گا. اچھا مجھے, ہاں سپوز بہت اچھا کر رہا تھا, مجھے یہ بتائیں آپ نے کتنی بار بنائی ہوگی, کیا تعداد یاد ہے آپ کو؟ میں تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے, تقریباً میرے یہاں ہر 15 دن میں, مہینے میں لازمی بنتی ہے یہ. کبھی خود کوئی غلطی کی بنانے میں؟ ابھی تک تو کوئی مسٹیک نہیں ہوئی. پہلی بار بھی پرفیکٹ بنایا تھا؟ پہلی بار بھی پرفیکٹ بنایا. اب ہمارے ناظرین میں ضروری تو نہیں ہے ہر کوئی بہت پرفیکٹ بنائے, لیکن اگر کوئی غلطی ناظرین آپ سے ہوتی ہے تو آپ ہمارے پیج صبح خیر کیو ٹی وی پر شیئر کر سکتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ ہماری شیف سے پوچھ کر اس کا حل بھی آپ کو بتا دیں گے. تو اب ہم کافی بنا رہے ہیں, کافی کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا؟ کافی کے لیے ہمیں جو نارملی دودھ, شوگر, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے ایڈ کر لیا. اچھا, اگر کافی آپ کو اور اچھی پینی ہے اس میں تھوڑی سی آپ کریم بھی ایڈ کر لیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی کریم ڈال لیں, تھوڑی سی چاکلیٹ ڈال لیں. ٹھیک ہے, چاکلیٹ کو میلٹ کر کے آپ اس میں ڈالیں, آپ کی کافی جو ہے وہ بہت ٹیسٹی. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہاں ہم کافی بناتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ یہ آر وائی کیو ٹی وی کے پیارے پیارے کپس میں وہ ہم پئیں گے, اور براؤنی بھی ٹیسٹ کریں گے کہ کیسی بنی. وہ اس وقت بن رہی ہے, میں بڑھ رہی ہوں اپنی نشست کی جانب, تب تک ہماری شیف اپنے کام کو مزید سنبھالیے. تو کچن آپ کا چارج ہے آپ ہی کے پاس. ناظرین میں بڑھ رہی ہوں اپنی سیٹ کی جانب. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صبح خیر میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے ساتھ مختلف فیلڈ سے لوگ موجود ہوں گے. تو آغاز ہم نے کہاں کیا, اسکالرس کے ساتھ, پھر ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ موجود تھی, وی ہیو اے شیف ود اس. اب جو سیگمنٹ ناظرین ہم شروع کریں, اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں, اور یقیناً آپ جانتے ہیں جب بات ہوتی ہے آر وائی کیو ٹی وی کی, تو آر وائی کیو ٹی وی کا یہ خاصہ ہے کہ ایک خاص سلسلہ, اس پر ایک بہت محنت کی جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ناظرین یقیناً بہت ہی زیادہ, بہت ہی پیارے ذوق نعت سے وابستہ ہے. ان کے دلوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شمع روشن ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ صبح صبح بھی ذکر ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ناظرین ہمارے ساتھ اب 2 ہماری خوش الحان مہمان ثنا خواں موجود ہوں گی. ہم ان کو سنیں گے اور ہم فرمائشیں بھی ان سے کریں گے, آپ کی فرمائشیں بھی ہم پوری کروائیں گے انشاءاللہ. ناظرین امید ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ, ہمیں فرمائشیں پہنچائیں گے ہم تک. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے مہمان ثنا خوانوں کو. ناظرین پہلی مہمان جو یہاں تشریف لا رہی ہیں, آپ کی بہت جانی پہچانی بہت ہی پیاری ثنا خواں خوش الحان آپ کی فرمائشیں انشاءاللہ پوری کریں گی. آپ کو کال کرنی ہے فرمائشوں کے لیے, نمبرز آپ کی اسکرین پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک صبح خیر کیو ٹی وی پیج پر بھی, یا فیض آر وائی کیو ٹی وی پر بھی آپ اپنی فرمائشیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے دونوں ہی مہمانوں کو. پہلی ثنا خواں جو میرے ساتھ موجود ہیں, آپ محترمہ سیدہ امرین صاحبہ, السلام علیکم, تشریف آئیے جی, کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ, تشریف رکھیے. ناظرین سیدہ امرین کے ساتھ جو ہماری دوسری مہمان ثنا خواں موجود ہیں, یہ بھی ہماری بہت پیاری, بہت میٹھا پڑھنے والی اور بہت میٹھا بولنے والی ہماری ثنا خواں محترمہ تحریم منیبہ, السلام علیکم. اور تحریم صاحبہ ماشاءاللہ سرنیم چینج ہو چکا ہے, اور ناظرین آپ کو غالباً کیو ٹی وی پر شادی کے بعد پہلی مرتبہ ملاحظہ فرمایا, تو بہت مبارک ہو, تشریف رکھیے. اور یہ خاص ٹریبیوٹ ہوتا ہے صبح خیر بلکہ پورے کیو ٹی وی کا, کہ شادی کے بعد ایک اسپیشل پروگرام ہوتا ہے ہمارے تمام ثنا خوانوں کو, اور یقیناً اس فیس سے سیدہ امرین صاحبہ گزر چکی ہیں یقیناً ماشاءاللہ. تو آج ہم مختلف فرمائشیں پوری کروائیں گے, گفتگو بھی ہوگی, لیکن میں چاہوں گی ہم سے ہم آغاز کریں. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا, اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا, ہے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا.
बिछड़े हुए दिलों को तू चाहे तो मिला दे, बिछड़े हुए दिलों को हो जाए हम पे मौला रहमत का एक इशारा है, बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा, रहमो करम से अपने भर दे हमारे दामन, रहमो करम से अपने भर दे हमारे दामन, वरना बस जहाँ में होगा नहीं गुजारा है, बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा, इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में है, इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में है, मालिक तेरे करम पर ईमान है हमारा है, बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा, है बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा है, बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयद अमरीन साहिबा, तहरीम मुनीबा और शेफ़ हमारी ब्राउनी बना रही हैं। लेकिन हम एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे, फिर मज़ीद गुफ्तगू होगी, कुछ कलाम सुनेंगे और देखेंगे ब्राउनी फाइनली किस स्टेज तक पहुँच चुकी है। वक्फे के बाद खुतबात गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करो और अल्लाह के मुकाबले में मखलूक की इताअत मत करो, चाहे कोई खुश होता रहे या नाराज। अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी की परवाह मत करो। तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे बुरे दोस्त सब के सब तुम्हारे दुश्मन हैं। उनसे बचने की कोशिश करो, कहीं वो तुम्हें धोखे से हलाकत में न डाल दें। तुम्हें चाहिए कि इल्म हासिल करो ताकि तुम उन दुश्मनों का मुकाबला कर सको और उनका तरीक़ा वारदात जान सको। और इल्म हासिल इसलिए भी करो कि जान सको कि अल्लाह ताला की बंदगी कैसे की जाती है। ये भी जान लो, इल्म बगैर अमल के नफ़ा नहीं देता और अमल बगैर इखलास के नफ़ा नहीं देता। आज़म में मामे मुबीन।
वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत युसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आपके मुख्तलिफ मैसेजेस मुझ तक पहुँच रहे हैं, आपकी तमाम दुआओं का, आपकी तमाम मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि वक्फे के दौरान भी हमारा किचन एटलीस्ट एक्टिव रहता है, तो ब्राउनी ओवन से बाहर आ चुकी है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ट्रे में भी सर्व की जा रही है। आइए जानते हैं हमारी शेफ़ क्या कहेंगी। सो ओवर टू यू, क्या कहेंगी? ये बाहर आ गई है, लेकिन अभी हमें चॉकलेट मेल्ट करके इसके ऊपर ठीक है, ठीक है। ब्राउनी के ऊपर चॉकलेट नहीं होगी तो ब्राउनी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तो हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि स्पंज रेडी है हाँ, इसका। स्पंज ठीक है, रेडी हो गया। अब हम इसको चॉकलेट मेल्ट करके वो लगाएंगे, फिर इसके बाद तैयार है। ठीक है नाजरीन, तो ये काम जारी है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सैयद अमरीन साहब और तहरीम मुनीबा, और हम के साथ हमने बाकायदा आगाज़ किया, क्योंकि माशाल्लाह महीना वो प्यारा महीना जिसकी निस्बत यकीनन हम जानते हैं उनसे है कि जो औलिया कराम के सरदार हैं, जैसे कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा मर्तबा अंबिया कराम के दरमियान, वैसे ही आपका औलिया कराम के दरमियान है। तो आपका जिक्र यकीनन हम जानते हैं मनक़बत कहलाता है। तो आज मैं चाहूँगी कुछ मनक़बत भी हम शामिल करें हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की प्यारी बारगाह में। लेकिन अभी मैं आ रही हूँ तहरीम मुनीबा आपकी जानिब, क्या सुनाएंगी, क्या बताएंगी? पहले मुझे ये बताएं, कितनी कुकिंग कर चुकी हैं आप? ज़िंदगी में कभी किचन का रुख नहीं किया, और पिछले कोई 6-7 महीनों में इतना पकाया है कि ज़िंदगी भर की कसर पूरी कर दी। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स क्या बनाए जो मिला? मतलब सब कुछ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फिर बुराई याद होगी? बुराई मुझे अच्छी से याद है। मैंने आज तक जो बनाया है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, लेकिन एक दफ़ा बड़ा मतलब बड़े बड़े खाने बहुत अच्छे बने। हमारे यहाँ इंडिया की एक ख़ास रेसिपी की खिचड़ी बनती है। अच्छा। उसमें हम अदरक लहसुन का तड़का और प्याज, वो खिचड़ी नहीं लगती फिर अच्छा, एक तरह। अच्छा। तो वो मैंने बनाई, और मैं ज़रा सी भुलक्कड़ हूँ, मैं रख के भूल गई, वो जल गई। ओहो। तो उसमें मुझे सुनने को मिला, बेगम बिरयानी और आपने पुलाव तो बड़े अच्छे बनाए, और जो आसान सी चीज़ थी वो आपने जला दी। तो वो ऐसा आज तक दिल में एक बैठा हुआ है ना कि अब जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ इतना गुस्सा आता है, यार जला क्यों दी उस दिन मैंने। चलें, कोई बात नहीं, कभी कभी की खैर होती है। नाज़रीन, यहाँ हम कुछ कुकिंग के हवाले से बात करें। सैयद अमरीन कैसी कुक हैं आप? सैयदा अमरीन हल्की फुल्की, ज़रा थोड़ी सी, यानी कि नॉर्मल चीज़ें तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन जैसे तहरीम ने कहा कि बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी बन गई, तो बड़ी बड़ी चीज़ों में बिरयानी वगैरह का ये होता है कि बिरयानी में मुझे ये कहा जाता है कि तुम चावल दबने नहीं देती। तो इस वजह से जो है मैं इसमें कहती हूँ, वरना ये कहते हैं कि बिरयानी में कुकिंग में यही होता है कि अच्छे चावल आप जो है बिल्कुल, यानी कि चावल आपके दबे ना, चावल बिल्कुल खिला खिला रहे। सही। तो मेरा इसमें ये बिल्कुल रहता है कि ये बहुत अच्छे रहते हैं मेरे चावल वगैरह बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा अब क्या फरमाइश है, क्या सुना रही है तहरीम आप? दुरूद से करेंगे क्योंकि सुन्नत है अल्लाह तबारक व तआला की। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। कशफ दुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू सल्लू अलैहि वालिही। हर सांस है सलाम मेरा, हर नफस दुरूद, हर सांस है सलाम मेरा, हर नफस दुरूद, सरकार इस दुरूद की बरकत भी आप है, सरकार इस दुरूद की बरकत भी आप
आप हैं, रहमत भी आप आए, रहमत भी आप हैं, रौनक फिज़ाए बज़ में रिसालत भी आप हैं, रहमत भी आप आए, रहमत भी आप हैं, मुर्दा दिलों को आबे बका आपकी नजर, मुर्दा दिलों को आबे बका आपकी नजर, मायूसियों में हर्फ़े बशारत भी आप हैं, मायूसियों में हर्फ़े बशारत भी आप हैं, रहमत भी आप आए, रहमत भी आप हैं, रौनक फिज़ाए बज़ में रिसालत भी आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा तहरीम मुनीबा और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सैयदा अमरीन साहिबा, और यकीनन जिक्र कर रहे हैं प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बिलाशुबा क्यों ना जिक्र करें, क्योंकि ये जिक्र तो वो है कि जिसको करके दरअसल हम अपने दर्जात बुलंद करते हैं, अपने ज़िक्र को, अपनी ज़बान को रिफ़त बख्शते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र को बुलंद फरमाए और इस ज़िक्र की निस्बत से हमारे दर्जात को बुलंद फरमाए। इसी दुआ के साथ नाज़रीन आज का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आपकी फरमाइशें जो मुझ तक पहुँचाई जा रही हैं वो इंशाअल्लाह हम ज़रूर पूरी करेंगे। एक फरमाइश जो कहते हैं ना कसदन, बहुत ज़्यादा कसरत से जो आ रही है वो यही है कि मुझे बहुत सारी मनक़बत सुननी है, हम महफ़िलों में सुनते हैं वो मनक़बत सुननी है, हमें पुरानी मनाक़िब सुना दीजिए। तो ये बताइए सैयदा अमरीन, माशाअल्लाह QTV का भी एक ये सिलसिला रहा कि हर दफ़ा माह रबीउल सानी या माह रबीउल अव्वल हो, जो भी महीना हो, उसकी निस्बत से ख़ास कलाम तैयार होते हैं। कोई ख़ास तैयारी रही इस महीने? खास तैयारी है, बिल्कुल महफिल मनक़बत भी इंशाल्लाह आज रिकॉर्ड होगी हमारी, तो उसके लिए भी खास तैयारी है और मनाक़िब के हवाले से भी बिल्कुल, इसलिए कि गौसुल आज़म का महीना है, तो उस हवाले से भी मनाक़िब की बिल्कुल इंशाल्लाह तैयारी भी है और उसमें से एक कलाम मैं आज पेश भी करूँगी। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। सैयदे औलिया अस्सलाम सलाम, सैयदे औलिया अस्सलाम सलाम, सरवरे अस्फिया अस्सलाम सलाम, सरवरे अस्फिया अस्सलाम सलाम। सुभान अल्लाह। आप मशहूर आलम है, पीराने पी काशिफे सिर हक़ शाह रोशन ज़मीं आसमाने विलायत के बदरे मुनीर, जानो दिल की ज़िया जानो दिल की ज़िया अस्सलाम सलाम, सैयदे औलिया अस्सलाम सलाम। आप पर खास हक़ का रहा ये करम, सारे
वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान युसरा खान। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा हमने प्रोग्राम में शामिल किया और उसके बाद फिर हाजिर हैं। यकीनन नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी इतवार की सुबह को सुबह खैर बनाएं, खैर की बातों के साथ, और कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे खाने भी अगर शामिल हो जाएँ तो क्या ही बात होगी। आज हमने आपको ब्राउनी बनाना सिखाई है, जो कि अपने लास्ट स्टेजेस पे है। अगर आप नज़र डालें उस जानिब तो देख रहे हैं कि इस वक्त चॉकलेट जो है वो ब्राउनी स्पंज पे पोर की जा रही है, और उसके बाद इंशाल्लाह ये रेडी होगी अपनी फाइनल डिस्प्ले के लिए, और हम उसको खाएंगे और बताएंगे कि कैसी बनी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयद अमरीन साहब और तहरीम मुनीबा। आप लोग को स्वीट्स का, चॉकलेट्स का, ब्राउनीज का शौक है? सैयद मुझे अमरीन इतना खास नहीं है, मीठे का इतना ज्यादा अच्छा नहीं क्रेज नहीं है। नहीं, आप इतना ज्यादा रियली वाकई नाज़रीन, अगर आप युसरा की जो एक्साइटमेंट है उससे ऐसा लग रहा है कि युसरा बहुत शौक से खाती है। बिल्कुल यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया। मीठा ना खाने वाले उमूमन कम भी होते हैं वैसे। मैं हाँ, जो भी मुझसे पूछता है हेल्थ आगे कॉन्शियस से लोग, हेल्थ कॉन्शियस की Physique कभी-कभार conscious लोगों लोग। का जो है ना टेस्ट डेवलप नहीं होता। हाँ, जैसे मेरे ख्याल से तुम चटपटा ज्यादा खाते हो। मैं अब वो चक्कर ये होता है कि हम लोग इस तरफ ज्यादा डेवलप कर लेते हैं। I'm all rounder Probably yes. माशाल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है कि हम जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का, और यकीनन अल्लाह ताला का एहसान है कि उसकी दी हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। अल्लाह ताला यूं ही हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फरमाए और हम सबको बार बार रब ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। क्या सुना रही हैं अब ये बताइए। और ख़ास तौर पर फरमाइश है कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ही मनक़बत होगी, इंशाल्लाह उस पर हम इख्तिताम करेंगे। मैं चाहूँगी कि जो ब्राउनी रेडी होगी मैं यहाँ ले आऊँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फरमाइश पूरी करवाते हैं। मैं आ रही हूँ हमारी शेफ़ की जानिब। मुझे ये बता दीजिए कि ये कम्प्लीट है और इसका एक क्लोज ले लीजिए, कैसी लग रही है ये? मैं भी, वो कहते हैं ना शहीदों में अपना भी नाम शामिल कर ले, मैं भी कुछ पोर कर देती। देखिए नाज़रीन, मैं भी कुछ अपना हिस्सा डाल लिखवाइए आप। मैं भी अपना हिस्सा डाल देती ये हूँ। देखिए कि देखिए चॉकलेट नाज़रीन, डालने से कितना खूबसूरत। देखिए नाज़रीन, मेरी वजह से ये ब्राउनी कंप्लीट हो गई, वरना इसका क्या होता। वरना इसका बहुत बुरा असर होता। यकीनन। तो ये रेडी हो गई। अगर हम इसको ट्रे भी सजाना चाहें, ठंडा करके अगर खाएं ना बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा ट्रेज भी यूं करके हम देखते हैं ना अक्सर अच्छी बड़ी ज़बरदस्त सजी हुई होती हैं। तो नाज़रीन यूं करके अगर आप चाहें तो यूं स्ट्रोक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, यूं ही होता है। यूं करके आप सजाइए खूब, और अच्छी डिस्प्ले होगी तो खाने का भी दिल लेना चाह रही है ना। नहीं, अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर मास्टर शेफ मिस मोहतरमा तौकीर साहिबा। ये रेडी है, ये मैं अगर आपकी इजाज़त तो वहाँ तक ले जाऊँ। और हमारी कॉफ़ी भी रेडी है, हम सब कुछ बता चुके थे। ये मैं नाज़रीन उस जानिब ला रही, मैं चाहूँगी ये ट्रे भी हम वहीं ले आएँ ताकि ये हम टेबल पर रख सकें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम फरमाइश करेंगे जो पूरी करेंगी हमारी दोनों ही माशाल्लाह सना ख्वां। ये ब्राउनी नाज़रीन रेडी है और इसकी खुशबू मैं बता सकती हूँ बहुत मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। मुझे बता दीजिए यहाँ मैं रखूँ तो अच्छा आप फ्रेम बना सकते हैं ना जी, बेहतरीन। तो ये कॉफ़ी भी यहाँ रख दीजिए। मैं चाहूँगी हमारे दोनों ही जो गेस्ट हैं उनको सर्व कर दी जाए ताकि वो ये कॉफ़ी ले लें। मैं चाहूँगी हमारी शेफ़ साहिबा तशरीफ़ फरमा हो जाए। आप मेरी नशिस्त ले लीजिए जी। अच्छा, लीजिए, आप लीजिए जी। तो नाज़रीन, ये है सिलसिला, हमने ब्राउनी बनाई है आज और साथ में हमने कॉफ़ी सर्व की है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और ब्राउनी की जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह हम पेज पर भी पोस्ट कर देंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी दोनों ही मेहमान सैयद अमरीन और तहरीम मुनीबा। मुख्तसर सा वक्त था, और स्पेशली कुछ मेहमान तो बहुत अरसे बाद आते हैं तो उनके साथ बहुत ही मुख्तसर सा वक्त था। तो आखिरी कलाम होगा, मैं चाहूँगी दोनों ही मिलकर इंशाल्लाह पेश करें। उम्मीद है नाज़रीन आप हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। सुबह बखैर @RYQTV.TV पर। आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त अगले संडे के लिए। तब तक अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, और नमूद नमाइश से बाज आ जाइए। बहुत शुक्रिया शेफ साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात तो जारी रहेगी इंशाल्लाह। दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़, बिस्मिल्लाह। मैं भी तेरा गदा हूँ ऐ दस्तगीरे आलम, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, होने लगी है आका जुल्फ़े हयात पर हम, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। मुश्किल
कुशाई तेरा आवाई मर्तबा है, जारी ये सिलसिला है, जारी ये सिलसिला है, तुझको मिला है मौला, तुझको मिला है मौला, मुश्किल कुशा का परचम सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। बुस्तान पंजतन की खुशबूए जावेदा का, अनवार लामका का, अनवार लामका का, तू है अमी मुजस्सम, तू है अमी मुजस्सम, है क़िबला गाहे आलम, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। अक़लीम मारिफ़त का सुल्तान सरवरा है, हसनैन का निशान है, हसनैन का निशान है, सब औलिया में कामिल, सब औलिया में कामिल, सब औलिया में अकरम, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। जब से रशीद मुझको ज़ौक़े